वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि फ़लस्तीन के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। गज़ा में इंसानी बहरान जो है वो शदीद तर हो चुका है, जहाँ ग़िज़ाई किल्लत, सेहत की सहूलियात की कमी और बुनियादी ढांचे की तबाही ने ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। और मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ और आबादकारी के हमले वो जो हैं वो अभी तक जारी हैं, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ है और बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल पर दबाव तो डाल रही है कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाए। गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाजात ने जो है अंदरूनी सियासी दबाव को भी बढ़ा दिया है, और हम देख रहे हैं कि ये बहरान शदीद तर होता जा रहा है। इस्लामी ममालिक की तरफ से इस तरफ से कोई ख़ास उनकी तरफ से कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। फ़लस्तीन के अवाम जो है वो बुरी तरह मुतासर है इस हवाले से। इसी पर हम बात करेंगे। शहजाद साहब, इंसान जो मौजूदा वक्त में गज़ा में इंसानी बहरान की शिद्दत किस सतह पर पहुँच चुकी है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस बारे में आगाह करें, और क्या ये सूरत हाल कहत की तरफ बढ़ रही है? काशिफ साहब देखें, इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है कहत के हवाले से और ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से। आप ये देखें, इस वक्त 96% जो वहाँ की आबादी है वो मुकम्मल खुराक और मुकम्मल अद्वियात से महरूम है। अच्छा, अगर जब बात की जाए 22% की आबादी के लिहाज से, तो वो तकरीबन 48,05,000 के करीब लोग ऐसे वहाँ पर मौजूद हैं जो ग़िज़ाई किल्लत की भी सतह से नीचे जा चुके हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि जो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत है, उसमें सबसे बड़ी जो तादाद है जो मुतासर हो रही है, वो तकरीबन 2 साल से कम उम्र के बच्चों की है, जिनको बुनियादी ग़िज़ाई क़ुव्वत मिल ही नहीं रही। उनकी अगर मदर फीडिंग के हवाले से बात करें तो जब ख़ुद माँ को ही अच्छी खुराक और अद्वियात नहीं मिल रही, तो वो वहाँ पर बच्चों को कैसे पालें। जो जो मिल्क है वो बच्चों के लिए वहाँ पे भेजा जाता था, उसको रोक दिया गया। जिस वक्त इसराइल ने मज़ीद बमबारी की फ़लस्तीन के ऊपर, तो उस वक्त वहाँ पर ये कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। अच्छा, अब वक्ती तौर पे उन्होंने ये किया कि वहाँ पर ये सिलसिला थोड़ा सा रोक कर, तो उन्होंने तकरीबन जहाँ 600 से 700 ट्रकों की ज़रूरत थी इस वक्त माली तौर के ऊपर, और जो इमदाद और उसमें मेडिसन के हवाले से, उसमें 102 ट्रक उन्होंने दिए। अच्छा, वो जिस वक्त 102 ट्रक दिए, वो ट्रक भी इनके पास पूरी तरह नहीं पहुंच सके। उसकी बुनियादी वजह ये हुई कि उस ट्रकों को ही रास्ते में लूट लिया गया। उनके ऊपर खुद इसराइली जो फौजी थे, उन्होंने ये कहकर कई कॉटन और कई चीज़ें जो उसमें बंद थी, जिसमें ग़िज़ाई चीज़ें थी, खाने पीने की अशिया थी और जो मेडिसन थी, वो उन्होंने ख़राब कर दी। ये एक तरह से देखें, ये हमदर्दी नहीं कर रहा इसराइल को भी। अगर हम ये कहें कि वो अकेला इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, तो मेरा ख्याल है ये कहना भी गलत है। इसराइल के साथ इस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत है जो इसके साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है वो उसके साथ खड़ी है, वो है अमेरिका। अमेरिका को भी इस वक्त इस चाहिए कि वो इसराइल के ऊपर कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पे अगर हम तजिया करते हैं मौजूदा सूरत हाल का, तो अमेरिका भी इससे बेबस और लाचार नज़र आता है। आप ये देखें, जब भी फ़लस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की जाती है, तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है, वो उसके ऊपर बात ही नहीं करने देता। तो जबकि फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो जुल्म भी ढाए जा रहे हैं। अब जिस वक्त फ़लस्तीन अपने हक़ में आवाज़ उठाता है, तो मज़ाहमत करता है, तो उसको कहते हैं कि ये फ़लस्तीन दहशतगर्दी कर रहा है। अच्छा, जब इसराइल फ़लस्तीन पर हमला करता है, तो अमेरिका कहता है ये तो उसके दिफा का हक़ है। ये दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। दिफा में और मज़लूम फ़लस्तीनियों को अपने दिफा में करने के लिए उसको आप दहशतगर्दी कहते हैं, और इसराइल जो बम्बारमेंट वहाँ पे कर रहा है, जो बच्चों को शहीद कर रहा है, औरतों को शहीद कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं दिफा। देखें, दिफा उस वक्त होता है जिस वक्त दोनों तरफ से बराबर की ताकतें मौजूद हों। इस फ़लस्तीन के पास तो फ़ौज ही नहीं है, ना उनके पास टैंक है, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास बहरिया है, तो वो कैसे वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं? अटैक तो आप कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट आप कर रहे हैं, मिसाइल आप वहाँ से मार रहे हैं, उनके घरों को मसमार कर रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि जो अपना दिफा कर रहे हैं। दुनिया को नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि इस वक्त दुनिया भी उस बड़ी ताकत के आगे अपना सरनगू किया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन जो है, आप ये देखें कि 14 मई 1948 को इसकी एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुई थी कि फ़लस्तीन जो है इसराइल को एक अलहदा आप रियासत डिक्लेयर करें, जबकि फ़लस्तीन को एक अलहदा अरब ममालिक में आप शामिल करें। लेकिन तब से ले कर आज तक ख़ास तौर पे मैं अमेरिका से इस वक्त इसलिए शिकवा करूँगा
کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت عرب ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں، پاکستان کی جنگ بندی میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے، ہم اس چیز کو بھی ڈینائی نہیں کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ 8 مرتبہ کشمیر کا نام لے سکتے ہیں، صرف 1 مرتبہ وہ فلسطین کے حق میں نام لے لیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مگر یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اقتدار میں رہنا ہے، اسرائیل ڈونلڈ کا ٹرمپ تو کہتا ہے غزہ کی پٹی کو ہم ویسے ہی وہ مڈل ایسٹ کے لیے جو ہے فن سٹی بنانا چاہتے دیکھیں نا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اسرائیل کا بھی ٹلٹ اب یہی بنتا جا رہا ہے۔ یہی بنتا جا رہا ہے۔ اب اس کی مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ کا ہیوی انویسٹر اس وقت اسرائیل کا امریکہ میں موجود ہے، آپ کو جس وقت الیکشن جیتنا ہوتا ہے آپ کو اسرائیل کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کا جو مین سٹیک ہولڈرز ہے وہ آپ کا اسرائیل ہے، آپ مین جو ٹیکنالوجی لیتے ہیں وہ بھی آپ اسرائیل سے لیتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ دنیا میں سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سپر پاور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سے نیچے ممالک کو کچلنا شروع کر دیں۔ سپر پاور تو وہ ہے کہ جو ساری دنیا کو ساتھ لے کے چلے، وہ اسلحے کے زور پہ نہ چلے، وہ بدماشی کے زور پر نہ چلے، وہ اس قوت بازو کے زور پہ چلے کہ خاص طور پر اس وقت دنیا کے 2 بڑے کور ایشو ہیں، ایک فلسطین ایک کشمیر۔ میں کہتا ہوں اگر جہاں کشمیر کا آپ مسئلے میں اگر آپ نے برننگ ایشو ہیں، میں کہتا ہوں پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں کہتا ہوں دنیا چینج ہو کے رہ جائے گی اگر آپ نے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ امن کا دائی بن کے سامنے آ رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نوبل کا امن پرائز جو کہتے ہیں وہ ان کو ایوارڈ ملے، تو پھر یہ فلسطین کے حق میں جو ہے نا وہ آواز دیں۔ صحیح ہے، شہزاد صاحب نے بڑی سیر اصل گفتگو کی غذائی قلت کے حوالے سے۔ جو صحت غزہ میں صحت کا نظام ہے، ہم دیکھا ہے اسپتال تباہ ہو گئے، ڈسپینسریز تباہ ہو گئی، غذائی قلت تو ہے ہی ہے، لیکن صحت کی بھی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں۔ میں کل ایک CNN کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، ایک خاتون رپورٹر نے رپورٹ تیار کی تھی، اس میں ایک بچی کو دکھایا گیا کہ وہ کس طریقے سے وہ اور اس کا والد صرف حیات ہے، اور وہ پانی بھر کے لانے کے لیے پانی کی لائن میں گھنٹوں سے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ اور ایک ہسپتال کی انہوں نے فوٹیج دکھائی کہ وہ ہسپتال بھی اس قابل نہیں ہے وہاں پہ کسی کا علاج کیا جائے۔ کیا صورتحال ہے صحت کے حوالے سے غزہ میں اس وقت؟ کاشف صاحب، بنیادی طور پر تباہی اس قدر کی گئی ہے اور تباہی اس قدر ہو چکی ہے کہ جہاں لوگ ایک دلی طور پر افسردہ ہیں اور مایوس کن کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہاں دوسری طرف دیکھیں تو بیماریوں نے، تعفن نے، آپ دیکھیں کہ جہاں ایک جگہ ہے اور ایک محدود علاقہ ہے، اگر ہم غزہ کے مغربی کنارے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو لاشوں کے جو روزانہ کے ڈھیر وہاں لگ رہے ہیں، تعفن اور وہ جو غلاظت ہے اور وہ گندگی وہ خاص طور پر اس قدر پھیلی ہے۔ اور پھر قحط کی جو صورتحال ہے، موجودہ بھوک سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو منسٹری فار ہیلتھ جو ہے وہ اس کے ایک خاص اندازے کے مطابق 196 بچہ جو ہے اس حالیہ تناظر میں، ابھی آج 23 مئی کی جو رپورٹ ہے، 196 بچہ جو ہے وہ صرف ایک بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاکتوں کا شکار ہو۔ تو صحت جو ہے آٹومیٹیکلی دیکھیں کہ بہت برا امپریشن جو ہے وہ ایک پڑ رہا ہے صحت کے اوپر، ایک بہت برا اثر جو ہے وہ پھر اس محاصرے کے دوران خوراک کی قلت جو ہے وہ صحت کے ڈاؤن فال کا جو ہے وہ بڑا سبب بنی ہے۔ یہاں پہ جو اسرائیلی فوج کی جو کارروائیاں اور پھر خاص طور پر ان کی جو ایک فوجی مداخلت اور پابندیاں ہیں اور پھر لوٹ مار ہے، اس نے جو وہ ایڈ جو برائے نام ایڈ، میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپی یونین کی طرف سے ایک جو برائے نام ایڈ آ رہی ہے، بڑی خوبصورتی سے سر نے جو امریکہ کا جو ایک ایجنڈا پیش کیا ہے آپ کے سامنے، وہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ لگ رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے اور بڑا واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لے رہا، اور وہ بالکل خاص طور پر یک طرفہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ دیکھیں کہ نیتن یاہو نے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے واضح الفاظ میں مغربی ممالک کی پر الزامات عائد کیے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے فلسطین کے حق میں جو ہے وہ بالکل بیانات نہ دیں۔ تو اس حوالے سے امریکہ کی اب مجبوری بن چکی ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں صحت کیا، وہاں انسانی حقوق کیا، انسانی بحران ہے، قحط ہے، اور اس قدر مایوس کن مفلوک حالی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے ان معصوم بچوں کو، ان عورتوں کو اور وہ ان بوڑھوں کو۔ یہ تعداد دی گئی ہے منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے غزہ میں کہ جو زیادہ تر تعداد ہے جو بھوک سے ہلاک ہونے والوں میں وہ بوڑھے ہیں اور بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، جہاں جیسے سر نے کہا کہ دودھ کی قلت ہے، ٹھیک ہے جی، فراہم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، اور افراتفری کا ایک عالم برپا کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، جی بالکل ضرورت ہے۔ ہماری اسلامک کنٹریز کو اس وقت ان کے حق میں آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے۔ حق میں آواز اٹھائیں، ہم تو خربوں ڈالر کے معاہدے کر رہے ہیں ان سے۔
بالکل ایسے ہی ہے، معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک شرمندگی کے باعث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال ضرور دینا چاہوں گا۔ ہماری اسلامی تاریخ کے اندر جب کہیں اس قسم کی آفت آتی تھی تو وہ ابابیلوں والا بھی وہ ایک واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، اللہ کے پاک کلام میں موجود ہے۔ مسئلہ سارا یہاں پر یہ ہے کہ شاید وہ رشتہ اب ہمارا ایک تو آپس میں برقرار نہیں رہا، ایک خداوند کریم ایمان کی کی ذات کے حرارت ساتھ کم ہو ایمان گئی کی سر، کمزوری ہو گئی ہے سر، ایمان کی اصل حرارت کم ہو گئی۔ حرارت کم ہوئی، ورنہ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی اور اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتر سکتے ہیں تیری امداد کو ملائک اب بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ رشتوں میں کمزوری آئی، اس اللہ کے ساتھ آئی، اور پھر وہ جو دین آیا، جو اسلام آیا اور اس نے ہمیں ایک یونٹی کا پیغام دیا تھا، وہ اللہ کی رسی کہاں ہے جسے ہم نے مضبوطی سے پکڑنا تھا؟ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے آج بھی پکڑیں تو میرے خیال میں یہ صحیح۔ دوسری طاقتیں ہمارا کچھ نہیں صحیح، بگاڑ۔ میں پروفیسر صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ جدون صاحب، یہ جو مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں ہیں اور آبادکاروں کے حملے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فلسطین کو پوری طرح قابو کر چکا ہے، لیکن مغربی کنارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، ایک مطلب تباہ انفراسٹرکچر پہ اور قسمہ پرسی میں موجود لوگوں پہ، وہ حماس کی آڑ میں جو ہے وہ حملے ابھی بھی تیز ہیں اس کے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اس وقت تک کم و بیش 55,000 سے 60,000 جو ہیں وہ فلسطینی مرد، خواتین، بچے، بوڑھے سب شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین پہ اسرائیل ہے اور کشمیر پہ ہندوستان ہے۔ یہ دونوں درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اور صرف عوامی جگہوں پہ، عوامی اجتماعات پہ یا عوامی رہائشوں پہ، وہاں پہ یہ حملے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اب میں آپ کی بات سے آغاز کروں گا کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ 2 روز پہلے ایک بچی کو اس کے والد کے ساتھ دکھایا گیا جن کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ اسی کو تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو ہمیں ایک وہ بچی بھی یاد ہے کہ جو غزہ سے یا مغربی کنارے سے چھوٹی سی کوئی 6-7 سال کی بچی تھی، اپنی ایک چھوٹی بہن کو زخمی کو پیٹھ پہ لادے ہوئے وہ ننگے پاؤں جو تھی سنگریزوں پہ چل رہی تھی اور وہ پیدل چلتی جا رہی تھی، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک وہ پیدل چل چکی تھی اور بہن اس کی بالکل لٹک رہی چکی تھی۔ پھر بعد میں ایک صحافی آئے، انہوں نے اس سے پوچھا، پھر اس صحافی نے اسے اسپتال تک پہنچایا۔ تو وہاں پہ اسرائیل کی بربریت، چاہے وہ مغربی کنارہ ہے، تم نے اگر کرنا ہے تم جانو، حماس جانے، حزب اختلاف جانے، حسن نصر اللہ کو تم نے شہید کر دیا، اسماعیل ہانیہ کو تم نے شہید کر دیا۔ ان کے پاس تو فوجی تنصیبات ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف نہتے کشمیری وہ فلسطینی ہیں جن پہ تم یہ حملے کر رہے ہو۔ اور اس میں بات آپ کی کو اسی کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہم میں ایمان کی حرارت نہیں رہی ہے۔ اگر ہمارے اسلامی ممالک، خاص کر کے ہمارے جو 49 اسلامی ممالک کے ایک سربراہ ہیں، وہ ہمارے ہی یہاں سے گئے ہوئے بھائی ہیں، جنرل راحیل شریف، اگر وہ بھی ایک چھوٹا سا بیان دے دیتے کہ ہم اسماعیل کی فلسطین کی حمایت میں کچھ بھی کر گزریں گے، تو میرے خیال میں کوئی بھی کسی کی جرت نہیں تھی، نہ اسرائیل کی، نہ امریکہ کی، نہ کسی کی، کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے، کم از کم کچھ نہ کچھ پیچھے ہو جاتے۔ لیکن اس وقت انہوں نے وہاں پہ نہ صافی وہاں پہ محفوظ ہے، نہ شہری محفوظ ہے، فوجی تو ہے ہی نہیں ہے ان کا، نہ عورتیں نہ بچے، نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی خوراکیں جو ہے اس سے تو چین اچھا، جنہوں نے جا کے جہازوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ خوراک وہاں پہ پھینک دی، وہ پہنچ گئی ان تک، لیکن نہیں، جو زمینی سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں، منقطع ہیں، ان کو کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان نے بہت دفعہ کوشش کی، کچھ پہنچائی، کچھ نہیں پہنچائی، لیکن یہاں پر سب سے بڑا کردار جو ہے وہ 2 اداروں کا ہے۔ ایک اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طرح جانا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ ہر صورت میں امریکہ کو، فلسطین کو اس بات پہ مجبور کرے کہ کم از کم انسانوں کو غذائی طاقت جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ حال ہی میں گزشتہ روز برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ وہ تجارتی معاہدے معطل کر دیے ہیں۔
وہ ڈیوڈ لیمی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب دوستوں کو تحفظات نہیں ہیں، شراکت داروں کو تحفظات نہیں ہیں، تو پھر اس کے سفیر کو بلایا گیا، اسرائیل کے سفیر کو برطانیہ میں جو ہے وہ متعین جو ہے اس کو بلایا گیا، بلا کے اس کے ساتھ احتجاجی مراسلہ اسے دیا گیا، اور اس بات پہ اسے ان کی باز پرس کی گئی کہ آپ کم از کم بچوں کا، عورتوں کا، معصوموں کا تو خیال کرو. لیکن وہ اس بات پہ مصر ہے کہ کون سی ان کے تحفظات ہیں، جیسا کہ شہزاد مرزا صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ ان کے کون سے تحفظات ہیں جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ان پہ حملے کر رہے ہیں. وہ تو نہتے مسلمان فلسطینی ہیں بیچارے، وہ تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس تو نہ اسلحہ ہے، نہ بندوق ہے، نہ پستول ہے، وہ تو غلیلوں سے پتھر مار مار کے تو اپنے جانیں بچا رہے ہیں. دوبارہ بھی جدون صاحب آپ کی طرف آؤں گا، تھوڑا حماس کے حوالے سے بات کر لیں کہ غزہ میں احتجاجات اور حماس کے خلاف عوامی بیانیہ ایک سامنے آ رہا ہے، اور حالیہ مظاہروں میں غزہ کے عوام نے جو ہے حماس کے خلاف نعرے بازی کی ہے. اور کیا یہ حماس کی مقبولیت میں کمی کی علامت ہے؟ کوئی اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے؟ یہ کیا ہے کہ یا لوگوں کو لگ رہا ہے کہ حماس کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے؟ کشف صاحب، معاملہ یہ ہے کہ یہ روز کوئی نہ کوئی ایک نیا پینترا بدلتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ کبھی مغربی کنارے سے آتا ہے، کبھی مشرقی کنارے سے آتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک خاتون اول تھیں، مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں ہے، وہ اسرائیل سے ان کا تعلق تھا. جیسے نیتن یاہو اس وقت وہاں کا وزیر اعظم ہے، تو اسی طرح وہاں ایک خاتون تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کو فرسٹ ٹائم اٹیک کیا گیا، تو اس وقت وہ خاتون وہاں پر ان کی حکمران تھی. تو جس وقت اٹیک کیا گیا تو اس نے اپنی افواج کو کہا کہ آپ نے اٹیک کر کے تو کچھ ٹائم بریک کرنا ہے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اپنی مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اسرائیل پر اٹیک کر دیں گے. اگر انہوں نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا تو ہم یہاں پہ سرنڈر کر دیں گے اور اس بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یہیں ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم اسرائیل جو ہے وہ پورے عرب ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رد عمل جاننا چاہ رہے ہیں. رد عمل جاننا چاہ رہے تھے، اور وہ رد عمل ہی کایا پلٹنے والا ایک لمحہ تھا. اچھا، جس وقت اٹیک ہو گیا تمام عرب ممالک دیکھتے رہ گئے. انہوں نے 1 دن انتظار کیا، انہوں نے 2 دن انتظار کیا، انہوں نے 3 دن انتظار کیا. چوتھے دن اس خاتون نے، مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے اپنی کابینہ کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر بیٹھی. اس نے کہا اب آپ جب جس جگہ سے چاہیں فلسطین پہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں. یہ عرب ممالک اب اٹھنے والے نہیں ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے. تب سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کہ ان کو یہ تقویت ملی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں. حماس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر کیا. اور آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ نیتن یاہو کا اور نریندر مودی کا جو ہے نا، ان کا ڈی این اے کرانا چاہیے. آئی تھنک ان کا ڈی این اے کہیں نہ کہیں ملتا ہے، نہ وہ مظلوم کو چھوڑتا ہے نہ یہ مظلوم کو چھوڑتا ہے. صحیح. شہزاد صاحب، میرے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں نے اپنے 2 گیسٹ باقی ان سے پوچھنا ہے. شہزاد پروفیسر، جو حماس کی جانب سے ان مظاہروں کے خلاف سخت رویہ اپنایا گیا ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ داخلی خلفشار ہے، داخلی خلفشار کی طرف بڑھ رہا ہے کہ حماس نے جو مظاہرے ہوئے ہیں اس پہ ان کا رویہ بڑا سخت ہے؟ سر، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں 2 رائے دوں گا میں کہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا اپنا ایک پروپیگنڈا کہ جس کے تحت وہ اندر سے ہی کچھ ایسے ہی ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے کہ حماس ٹوٹے، کیونکہ اسرائیل ایک بڑے منظم انداز میں آپ دیکھیں کہ اس کی اسٹریٹجی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اتنی بڑی سپر پاورز بھی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا پا رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں 21 مئی کا یہ واقعہ کہ اسرائیلی سفارت خانے میں واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے میں 2 ملازمین نے صرف یہ اس حق میں آواز اٹھائی فلسطین کے حق میں کہ فلسطین کو آزاد کرو، تو انہیں مار دیا گیا، انہیں ہلاک کر دیا گیا. اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب اس کی وجہ سے، اس کی مضبوط ہونے کی وجہ سے جو ہے دوسری اقوام بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال پا رہی. اور حماس کے اندر کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا کی ہے فلسطین کے اندر کہ جنہوں نے حماس کے خلاف انہوں نے اپنی ایک سازش. دوسری سر جو بڑی وجہ وہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ بھی سر تنگ آ چکے ہیں، عوام بھی تنگ آ چکی ہے. سر لاشوں کے ڈھیر روزانہ بیسز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور عرصہ بیت گیا ہے کہ وہ نسلیں ہی کی نسلیں کچلتے جا رہے ہیں، سر عوام بھی مفلوق الحالی میں ہے. عوام بھوک پڑتی ہے سر، جب پیاس بڑھتی ہے، ٹھیک ہے جی سر، سب بھول جاتا ہے سر.
सब भूल जाता है, ठीक है, सब कुछ भूल जाता है इंसान, और फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपनी बहाली और अपनी आज़ादी नज़र आ रही होती है। तो एक हद तक ये भी एक इस अलमिया हो सकता है, और एक भी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ के अवाम भी इस वक्त बहुत हद तक मफलूक हाली का शिकार हो चुके हैं। तो हमास के साथ वो आप घर पे भी देखें कि जब तनाव बढ़ता है तो घर के लोग आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वजह ये भी हो सकती है। ठीक हो गया, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मैं जदून साहब से पूछना चाहूँगा, इसके हल की तरफ जाते हैं। जदून साहब, ये जो मौजूदा इंसानी बहरान है फ़लस्तीन में और सियासी और सफारती बहरान है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए कौन से अमली इक़दामात करने चाहिए? देखिए जी, उसमें सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए और बिठा कर नेतन्याहू है या उसके कोई और हवारी हैं जो उसको शह दे रहे हैं, उनको बिठाकर, हमास को, हिजबुल्लाह को बिठाकर बिल्कुल वाज़े तौर पे एक नक्शा पेश कर देना चाहिए कि इस पे आप लोग कायम हो जाएं और फ़लस्तीन में ये जो बर्बरियत हो रही है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। फिल फोर इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि वो लोग अब मज़ीद आगे बढ़ें और इस तरह की तबाही जो है वो नस्लों की तबाही होती जा रही है, खुद वहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है। इसको ख़त्म करने के लिए मैं तो कहता हूँ, और उसके साथ OIC जो है वो भी अगर ज़ोर दे अक़वाम मुत्तहिदा पे, ये दोनों स्टेक होल्डर हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं अक़वाम मुत्तहिदा और OIC, और ये दोनों बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। और इसके फौरी हल की ज़रूरत है कि इसको महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में इसको हल निकालना चाहिए और इसको फैसला करना चाहिए कि इस पे मज़ीद बर्बरियत ना की जाए, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इतना जुल्म ना किया जाए, उन पे ये क़यामत सुग़रा जो है वो हर रोज़ ना ढाई जाए, बल्कि उनको अपने कामों में, अपने ज़िंदगी को दोबारा चलाने में उनको मदद की जाए, और उनकी ग़ज़ाई जो सिलसिले हैं उसको, ग़ज़ाई किल्लत को ख़त्म किया जाए। फिल फोर उनको मेडिसन, इंसानी बचाव की दवाएं जो हैं वो पहुंचाई जाएं, उनको पानी पहुंचाया जाए, पीने का साफ़ पानी, उसके साथ उनको रहने सहने की चीज़ें जो है वो फिल फोर ये अक़वाम मुत्तहिदा और दोनों बड़े स्टेक होल्डर OIC ये फ़ैसला करें और फ़ैसला करके इसको जो है फौरी तौर पर अमल दरामद करवाएँ। इसमें बहुत शुक्रिया। मेरे पास यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जाते जाते अपने नाजरीन के लिए सिर्फ अल्फाज के साथ इख्तिताम करूँगा कि गज़ा और मगरबी किनारे की बिगड़ती हुई सूरत न सिर्फ इंसानी अलमिया की अक्कासी करती है, बल्कि आलमी ज़मीर के लिए एक कड़ा इम्तिहान भी है। जब हस्पताल जो है वो मलबे के ढेर में बदल जाएं, बच्चे भूख से बिलखने लगें और बैनुल-अक़वामी बरादरी सिर्फ बयानात तक महदूद रह जाए, तो ये वक्त महज तजर्बे का नहीं बल्कि अमली इक़दामात का है। सियासी, इंसानी और सफारती पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए मसला फ़लस्तीन के हल के लिए ज़रूरी है कि आलमी ताकतें न सिर्फ जो है अल्फाज का इस्तेमाल करें बल्कि अमली इक़दामात करें और 2 रियासती हल की बहाली, फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी जैसे इक़दामात निहायत अहम है। और इसके साथ साथ फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी की ज़मानत दिए बगैर ये मसला कभी हल ना हो पाएगा। और आज का अलमिया में ये याद दिलाता है कि जुल्म के सामने खामोशी जालिम की हिमायत के मुतरादिफ है। जब तक इंसाफ नहीं मिलता अमन एक ख्वाब रहेगा। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।